Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. आज जो मेरी बैकग्राउंड है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस बैकग्राउंड को देख के. हम इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स 1 to 10 नौगाजी में इस वक्त मौजूद हैं और आप लोगों को आज के एपिसोड में हमारी आवाज़ों के अलावा, गेस्ट्स की आवाज़ों के अलावा बहुत सारा बच्चों का शोर भी सुनाई देगा. हो सकता है ऊपर से आपको सुनाई दे कि कुर्सियाँ खिंच रही हैं, वापस लग रही हैं, तो जस्ट बेयर विद अस, कोई बात नहीं है. हम स्कूल के अंदर हैं एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट. हम भी इसको एंजॉय कर रहे हैं एंड आई होप कि आप भी एंजॉय करेंगे इस एपिसोड को. मकसद हमारा आज स्कूल में आने का ये है कि हम सीज़न 3 में बहुत सारी गुफ्तगू कर चुके हैं जो पॉलिसी लेवल के हवाले से, तालीम में हुकूमती सरमायाकारी के हवाले से कर चुके हैं. हमने बहुत सारी गुफ्तगू की है कि किस तरह की स्किल्स इस वक्त हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर इंट्रोड्यूस स्कूल लेवल में करवाने की ज़रूरत है. हमने गुफ्तगू की है कि तालीम को वायरल कैसे करना है, मीडिया को बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है तालीम के लिए. लेकिन आज, और जो हमारी हर सीज़न में कोशिश होती है कि हम सिर्फ सतही गुफ्तगू नहीं करें, सिर्फ उन लोगों के साथ ना करें गुफ्तगू जिनको हम कहते हैं ना हाई लेवल स्टेक होल्डर्स हैं. हम उनके साथ बात करें जो मेरे नज़दीक ट्रूली हाई लेवल स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल हु आर एट द फोर फ्रंट. जब तालीम के निज़ाम की हम बात करते हैं तो वो हमारे फुट सोल्जर्स भी हैं, वो हमारे जनरल्स भी हैं, वो लीड कर रहे हैं तालीमी निज़ाम को. और ना सिर्फ हम उनके साथ बात करें बल्कि हम बात करें उन रिसिपिएंट्स से जो तालीमी निज़ाम के डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं, यानी स्टूडेंट्स. तो जो हमारी आज का एपिसोड है उसमें हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 गेस्ट्स हैं. हमारी पहली गेस्ट जिन्होंने वेरी काइंडली, मैम थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. हमारे साथ हैं मैम फरजाना इरफान और मैम इस गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हैं. उनके साथ हमारे साथ बैठी हैं मैम मुनज़्ज़ा काज़मी. मैम मुनज़्ज़ा काज़मी मिडिल स्कूल में मैथ पढ़ाती हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं मैम आपसे पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारी, हम जिस इनफैक्ट रूम में भी बैठे हैं, स्टीम रूम है और बहुत फोकस है जी मैथ स्किल्स और साइंस स्किल्स, तो मैम मुनज़्ज़ा के साथ हमारी बहुत अच्छी गप लगने वाली है. और फिर हमारे साथ जो हमारी तीसरी मेहमान हैं जो बहुत परेशान बैठी हैं. क्यों इतनी परेशान बैठी हैं? जी नहीं, अब कॉन्फिडेंट है, वो कह रही हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं परेशान नहीं हूँ. सो वेरी गुड. हमारे साथ बैठी हैं जी मलाइका इदरीस. थैंक यू, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला. मुझे पता है कि आप सबको हमने आपकी क्लासों से, आपकी मसरूफियत से घसीटा है और हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत ज़्यादा वक्त आपका ना लें. मैम फरजाना, हम आपके साथ शुरू करते हैं और मेरा फिर यही सवाल मैम मुनज़्ज़ा आपसे भी होगा और बेटा आपके साथ भी होगा मलाइका. हम शुरू करते हैं मसाइल से और फिर हमारी कोशिश होगी कि इस एपिसोड के एंड तक हम उन मसाइल के हल तक पहुँच जाएँ किसी तरह. आप लोग इस वक्त नौगाजी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन आपके मुशाहिदे में जनरली तालीम को लेकर और ख़ास तौर पे जो बच्चियों की रसाई है तालीम तक, उसको लेकर क्या ऐसे मसाइल हैं जो आपको ग्रास रूट पे नज़र आते हैं? हम जिस एरिया में मौजूद हैं तकरीबन इसके इर्द गिर्द बहुत से गांव मौजूद हैं. बिल्कुल हमारा स्कूल जो है इसमें आप देखें तो एक तिरछी लाइन गुजरी है. आधा स्कूल हमारा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, आधा इस्लामाबाद में है. तो हमारे पास सिर्फ इस्लामाबाद के बच्चे नहीं आ रहे, हमारे पास पिंडी से भी जो अगर वो प्राइमरी कवर कर लेते हैं वहाँ से आ जाते हैं, नहीं तो जो स्टार्ट से ही कि उन्हें ऐसे स्कूल चाहिए जहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हों. और दूसरी हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन रोड के करीब है, तो बच्चों को स्कूल आने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि उन्हें लोकल गाड़ी भी मिल जाती है. इसी ये है कि जो करीब जितने भी गांव हैं उसमें लड़कियों का जो हाई लेवल का बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ जो स्कूल है वो हमारा स्कूल बनता है. तो बच्चे आते हैं यहाँ पे, बच्चियाँ काफ़ी और उनके पेरेंट्स तक हद्दुल मुमकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनको दाखिला मिले. जहाँ हम देखते हैं कि बच्चियाँ जो नहीं पढ़ रही, जो अपने हमारे स्कूल के अक्सर बच्चे होते हैं, अक्सर उनको देख के भी बहुत से लोग आ रहे होते हैं. तो आपके ख्याल से रसाई के मसाइल नहीं हैं?
اس طرح نہیں ہے. ہاں یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ لوگ دوسرے شہروں سے کام کے لیے آتے ہیں, بھٹے ہیں قریب بہت زیادہ اینٹوں والے, تو لوگ مزدوری کے لیے آتے ہیں, تو پھر وہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. وہ ایشو ہے کہ کسی بھی وقت ان کی تعلیم بعض بچوں کو چھوڑنی پڑتی ہے, بعض بچیوں کی مطلب اسی طرح شفٹنگ میں ان کے بہت سی تعلیم جو ہے نا گیپ آ جاتا ہے, اس طرح کے ایشوز. ڈراپ آؤٹس کے ایشوز رہتے ہیں؟ ڈراپ آؤٹس تو نہیں, زیادہ تر پڑھ ہی لیتے ہیں بچے, زیادہ تر چونکہ گاؤں ہے نا تو بچیاں 10ویں تک تو مکمل کر ہی لیتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچھے گھروں کی بچیاں بھی, ان کو پیرنٹس آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے, مطلب میٹرک تک تو ہمارے پاس کر لیتی ہیں لیکن اس سے آگے جانے کی اجازت اکثر کو نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم, ہم یہی سوال آپ کے پاس لے کر آتے ہیں کہ بچوں کی جو تعلیم تک رسائی ہے, ایک تو ایک اسکول تک رسائی, ایک اوور آل تعلیم تک جو رسائی کے معاملات ہیں. ابھی ہم بیک گراؤنڈ میں جب گفتگو کر رہے تھے ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے, تو آپ ٹیکسٹ بکس کی, انگلش اردو ان چیزوں کی بھی بات کر رہی تھی جس سے بچیاں بعض دفعہ گھبرا جاتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ اوور آل آپ کے مشاہدے میں تعلیم کو لے کر, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ گرل اسکول ہے تو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی مسائل نظر آتے ہیں؟ فی الحال تو جو پڑھائی کے مسائل میں, جیسے آپ کی بکس جو ہیں اردو میں ہیں, میتھس کا جیسے اردو میں ہے, تو بچے اتنا ٹیکنیکل پوائنٹ سے آگے نہیں آ رہے ہیں. ہمیں انہیں سکھانا پڑتا ہے, چاہے اردو میں بھی سکھائیں انگلش میں بھی سکھائیں, اس طرح ہمیں بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ کا بکس کا وہی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہو. تو جو میم منزہ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے جو اس وقت سلیبس آ رہا ہے اس میں ریاضی کی, میتھ کی کتابیں یا سائنس کی کتابیں اردو میں ہیں, لیکن جب وہ بچے چھٹی جماعت میں جاتے ہیں تو انگریزی میں ان کو میتھ بھی پڑھنی ہے, انگریزی میں ان کو سائنس بھی پڑھنی ہے, تو ان کو کیچ اپ کرنے میں دقت ہو رہی ہے. تو اس میں بہتری آنی چاہیے. نہیں, وہ ان کا کورس بھی بہت ایسا ہے جو لو لیول کا ہے نا, مطلب بچے ظاہر سی بات ہے وہ 2.5 سال میں انہوں نے گنتی سے ڈائریکٹ وہاں پہ آتے ہیں تو بیسک آپریشنس تک ہی آ جاتے ہیں, جبکہ اگر آپ ہماری 5ویں کی کتاب دیکھیں یا 5ویں کا سلیبس دیکھیں تو کافی تھوڑا ایڈوانس ہے. تو میم میں آپ دونوں سے, بیٹے میں آپ کے پاس آتی ہوں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ گفتگو چھڑ گئی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اب ایکسلریٹڈ لرننگ, اب ایک آؤٹ آف اسکول بچوں کا تو ایک اوور آل مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, دنیا میں اس سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں 26.2 ملین. تو ہمیں کسی طرح ان کو اسکولوں میں لانا ہے. اور میم آپ کے ساتھ بھی اکثر ہماری گفتگو ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ اتنا یو گو دا ایکسٹرا مائل, آپ اتنا کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک اور ایکسٹرا کلاس روم بھی آپ کے اسکول میں اسی لیے اسٹارٹ کیا ہے. لیکن پھر ہم کیا کریں کہ اگر ہم, ظاہر ہے وہ بچے 9 سال 10 سال یا بعض دفعہ آؤٹ آف اسکول بچے جو کلاسز میں آتی ہیں, لڑکیاں آتی ہیں یا لڑکے, وہ 14 سال سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان کو پورا 5 سال یا کچی سے لے کر 5ویں تک کروائیں تو وہ 6-7 سال, تو وہ جب تک چھٹی جماعت تک پہنچیں گے تو 18 19 20 سال کے ہو چکے ہوں گے, تو وہ بھی پریکٹیکل نہیں لگتا کہ. تو پھر کوئی ایسا بیچ کا راستہ ایز ایجوکیٹرز جو آپ ہمیں تجویز دے سکیں اور اس تجویز کو ہم آگے لے کر جائیں کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ 5ویں تو کسی طرح جوڑ توڑ کر کے اسی طرح ایکسلریٹڈ کریکولمس کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن جب وہ مین اسٹریم ہو رہے ہیں اور ان کو دقت آ رہی ہے, اس کا کیا حل نکالیں؟ اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ تقریباً 1-2.5 سال کا ہے نا جی, تو 1 سال ایک ایسا ملنا چاہیے بچوں کو جو لاسٹ والا ایئر ہے کہ جس میں تقریباً آپ ہمارے جو 4th اور 5th کا سلیبس ہے اس میں سے آپ بیسک ٹاپکس لیں, میتھ ہو گئے یا انگلش ہو گیا, اس کو تھوڑا سا مطلب آپ سلیکٹیو ٹاپک لے لیں اور پھر اپنے ٹیچرس کو اس پہ ٹرین کریں تو وہ اپنی کلاس میں وہ پڑھائیں. تو مسئلہ یہ نہیں آ رہا کہ مطلب پیچھے ہیں آپ, یا جو بچے 5ویں کر کے آتے ہیں آؤٹ آف اسکول بچے, وہ چھٹی میں چل نہیں پاتے کیونکہ ساری بکس جو ہیں وہ سڈنلی انگریزی میں آ جاتی ہیں, وہاں پہ بچوں نے صرف بیس ہی بنائی ہے اپنی. تو بچوں کے لیے اتنا زیادہ آپ دیکھیں ہسٹری جغرافی ہے, کانسیپٹ سمجھنا اور اس کو ان کے اوپر برڈن آ جاتا ہے انگریزی کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب 2 الگ چیزیں ہو گئی نا. اس طرح میتھ میں بھی نئے ٹاپک سیکھنے کی بجائے بالکل بیس میں بالکل مطلب آپ کہیں غار میں پڑے ہیں بچے, اتنے پیچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ بچے زیادہ سے زیادہ یا چھٹی کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا چھٹی مشکل سے کور کر لیتے ہیں تو 7ویں میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ ریٹ ایک دم بڑھ جاتے ہیں ان بچوں کا, جو وہی بچے جو آپ کے تھے جو اوپر تو آ گئے ہیں چھٹی میں, ہاں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے, چل نہیں پائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت
लो लेवल का सिखाया गया है, तो वो कवर नहीं कर रहे. تو وہ بالکل ایک بیسک لیول پہ ان کی لٹریسی نیومریسی تو کر دی, لیکن پھر جو چھٹی جماعت کا جو برڈن ہے یا جو اس کا لیول ہے ایڈوانس لیول, اس تک تو وہ یقیناً نہیں پہنچے ہوتے اپنے. میم آپ کوئی تجویز دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور لگائیں, جیسے آپ نے 2.5 سال اس پہ لگایا ہے 6 تک آنے کے لیے. یہ ہم نے نہیں لگایا ویسے آن کیمرہ, یہ حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے. یہ تجویز حکومت کے پاس جو بھی ہے تھوڑا ٹائم مزید بڑھا لے, ٹھیک ہے, اور تاکہ بچے بہتر سے بہتر کر سکیں. کیونکہ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ میتھ میں انہیں مشکل آ رہی ہے, وہ اردو کا ہے, ٹھیک ہے میں اردو میں پڑھا دیتی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں خود اردو میڈیم سے ہوں, انگلش میں بھی ان کو بتا دیتی ہوں, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ان کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ویل ٹیکن آپ کی یہ تجویز, اور یہ ہم آگے ہماری بالکل کوشش ہوگی, کیونکہ یہ بہت اہم تجویز ہے. کیونکہ مقصد یہ ہے نا, جب ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کو یہ ایکسیلریٹڈ کورس دے رہے ہیں کہ کسی طرح کے وہ تعلیمی نظام کا حصہ بن جائیں. اگر وہ آگے جا کے 6 یا 7 سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں تو پھر جو وہ پوری ایفرٹ تھی وہ ایک طرح سے ضائع ہو رہی ہے. ملائکہ بیٹے ہم آپ کے پاس آتے ہیں, پہلے تو آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا ملائکہ آپ کس کلاس میں ہیں؟ 9th آرٹس. 9th آرٹس میں ہیں. ملائکہ آپ تو ماشاءاللہ ابھی 9th کلاس میں ہیں, میں آپ کا یہ پریفیکٹ کا سیش بھی دیکھ رہی ہوں, تو بڑا مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنے جو ہے نا ایجوکیشن کو لے کے ماشاءاللہ سیٹ ہیں. گرد و نواح میں آپ کو نظر آتا ہے اپنی سہیلیوں میں, کزنس میں, برادری میں, محلے میں, کہ بچیوں کی تعلیم کو لے کے کوئی مسائل ہیں, یا ان کو اسکولوں تک بھیجنا یا آگے پڑھانے میں کوئی دقت آتی ہے آپ کی نظر میں؟ یس میم, ہمارے اسکول میں کافی بچے ہیں ایسے, لیکن میری کلاس میں ایک بچی ہے, اس کے وہ تھی 5 کلاس میں, اس نے 5 کلاس تک بہت اچھے نمبر سے اس نے پاس کیا ہے. پھر اس کے پاپا نے اس کو آگے پرمیشن نہیں دی پڑھنے کی, اس کو الاؤ نہیں کیا. پھر اس کے پاپا کی یہ ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اس کی مما اور اس کے ماموں نے مل کے بولا کہ اب تم آگے جاب پڑھ سکتی ہو. اور اس میں 3-4 سال وہ بچی ایسے ہی رہی ہے. اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ اسکول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایڈمیشن چاہیے 6 کلاس میں, جس کی وجہ سے اس کو ایڈمیشن 6 کلاس میں نہیں مل رہا ایزیلی, کیونکہ اس کی عمر ایج وائز وہ زیادہ ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ 9th آرٹس جوائن کر لو, لیکن اس کو بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کے اور واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بچی کو اٹھا لیتے ہیں اسکول سے, یا نہیں پسند کرتے کہ وہ آگے پڑھے؟ یس میم, اس طرح ضرور ہوتا ہے. کچھ بچیاں اگر آگے جا رہی ہوتی ہیں, پڑھائی میں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن پیرنٹس کی وجہ سے ان کو تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے. کیا مسائل ہیں والدین کے, کیوں نہیں وہ چاہتے کہ ان کی بچیاں اسکول میں پڑھیں؟ پڑھائی کی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اتنا نہیں کر پاتے, افورڈ نہیں کر پاتے. اور زیادہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ لیبر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ تعلیم کو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تعلیم سے. تو بیٹا اگر آپ آن کیمرہ بتائیں کہ جو تعلیم کے ایکسپینسز ہیں, اب کیونکہ فیس تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ذرا کیمرے پہ گنوائیں تاکہ سب کو یہ بات سمجھ آئے کہ ٹھیک ہے کہ فیس نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا کیا ایکسپینسز ہیں جو پھر بھی والدین کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ اب کوئی بچی لیبر فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا آنے جانے کا کرایہ, جیسے کہ لوکل کوئی رکشے میں آتا ہے, کوئی وین لگا دیتے ہیں, لیکن وین کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 4 to 5,000 ہوتا ہے ایک بچی کا. ٹھیک ہے, پر منتھ, پر بچہ. جی تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ افورڈ نہیں کر پاتے, پڑھائی چھوٹ جاتی ہے ان کی. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی گھریلو مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑنی پڑتی ہے پڑھائی. ایک تو فیس ہوتی نہیں ہے, دوسرا ان کی بکس پینسلس وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. بکس, اسٹیشنری, یونیفارم, جوتے, اور اس کے اوپر سویٹر وغیرہ, اور اس کے اوپر جو آپ بتا رہی ہیں ٹرانسپورٹ کا خرچہ بہت بڑا ہے. اور یہ ایک تجویز ہے جو بار بار ہم جس پلیٹ فارم پہ بھی بیٹھے آتی ہے کہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ کا بندوبست جو مفت ہو اور محفوظ ہو, ان کو ان کے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک حفاظت کے ساتھ لے کر جائے. یہ بہت اہم ہے, اور یہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی انہونی بات نہیں ہے جو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا پہلی دفعہ بتائی جا رہی ہے. اب یہ سالوں سے اس بات کے پیچھے جو ہے نا بحث کی تو کوئی وجہ ہونی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ایک بحث چل رہی ہے کہ بچیوں کے لیے
محفوظ آمد و رفت کے ذرائع حکومت کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور بہت ویلڈ وجہ ہے میری نظر میں، جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں جو ادروائز اسکول میں بہت اچھا، جس طرح ہمیں ملائکہ نے بتایا کہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، لیکن سیف ٹرانسپورٹ اٹ سیلف بڑی مہنگی چیز ہے. 4-5 ہزار وہ گھرانہ جس کے اندر ڈیلی ویجز یا دن کی دہاڑی سے چولہا جل رہا ہو، وہ مہینے کا ایک بچی کا 4-5 ہزار روپیہ صرف ٹرانسپورٹ کا نہیں افورڈ کر سکتے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. میم اسکول میں بسز پرووائڈڈ ہیں آپ لوگوں کے؟ گورنمنٹ نے دی ہے جن اسکولوں میں نہیں تھی. ہمارے اسکول چونکہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ایک آبادی کے اندر ہے تو وہ بسیں اندر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، لیکن چلتی ہیں کہ اگر گلی کے باہر بھی وہ بس رک جائے اور بچیاں چل تو سکتی ہے، لیکن اس میں پھر سیفٹی کا ایشو ہو سکتا ہے نا، کوئی کچھ بھی پلانٹ کر سکتا ہے کچھ بھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کون وہ ذمہ دار ہے کیونکہ اسکول کے اندر تو بس پارک نہیں ہو سکتی. ہاں وہ سیف ہوگی نا اگر اسکول کے اندر ہوگی، اور اسکول کے اندر آ نہیں سکتی ہے، ساری راستے بند ہیں، وہ بھی ایک خطرہ ہے. وہ بھی ایک خطرہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں نے سٹی لیول پہ بھی اسلام آباد میں یہ دیکھا ہے کہ اسکول کی بس کھڑی ہے، فیول کے پیسے نہیں ہیں یا ڈرائیور کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو بس وہ کھڑی ہے بڑی خوبصورت سی ایک بس جس کو زنگ لگ رہا ہے. لیکن اتنی ہیوی اماؤنٹ دے کے وہ بس لیتے ہیں تو آگے فیسلٹی نہیں ہوتی ہے. ڈرائیور ہونا چاہیے، پیٹرول کا ہونا چاہیے، تاکہ سہولت جن کو دے رہے ہیں ان کو پراپرلی ملے. تو ہاں مطلب وہ بس خوبصورت سی شائنی سی یہ لوگ کھڑی کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم نے آگے سوچا ہی نہیں کہ اس کو اس میں جو فیول ڈلنا ہے، پیٹرول ڈلنا ہے، وہ یہ ڈیزل ڈلنا ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا بجٹ ہونا ضروری ہے. جو ڈرائیور رکھیں گے اس کا بجٹ ہونا ضروری ہے. دوسرے بچوں کے گھر اندر گاؤں میں ہیں، گاؤں میں مطلب اتنی بڑی بس اندر نہیں چل سکتی نا، کچے راستے یا اس قسم میں، تو پھر چھوٹی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہی چلتی ہیں. تو میم اس کے لیے بھی کوئی تجویز ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اگر جس طرح ابھی ہم نوغازی میں ہیں اور نوغازی کا آپ نے یہ ایک جیوگرافی پوائنٹ آؤٹ کی کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بس چلے گی تو وہ مین روڈ پر ہی چل سکتی ہے، وہیں پہ کوئی پوائنٹ بس کا بن سکتا ہے، تو اندر گھروں کے گیٹ سے تو نہیں پک کر سکتی. تو لیکن کوئی اور اس وقت جو بچیاں آتی ہیں یہاں پہ اسکول میں وہ کس طرح آتی ہیں؟ سیف ٹرانسپورٹ کا جو کانسیپٹ ہے پھر وہ کیا ہے؟ جو بچے سڑک کے قریب رہائش ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ اویل کر لیتے ہیں. یہ تو بچوں نے لگوائی ہوئی ہیں سوزوکیاں، رکشے وغیرہ سب کچھ. زیادہ تر بچیاں پیدل چلی جاتی ہیں، کچھ آدھی آبادی پیدل جاتی ہے اور کچھ جو ہے تو اپنے حساب سے جو جن کو سوٹ کرتا ہے. اچھا یہ تو تھے ایکسس کے مسائل. ہم نے ابھی بات کی کہ وہ چیزیں جو بچیوں کی یا بچوں کی تعلیم تک رسائی کو آسان یا مشکل بنا رہی ہے. اب تھوڑا سا کوالٹی کی طرف اگر آئیں، کوالٹی آف ایجوکیشن پاکستان انفارچونیٹلی اگر ہم کہتے ہیں کہ نمبر آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن، یعنی وہ بچے جو اسکولوں سے اسکول جانے کی عمر کی وہ بچے یا بچیاں جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی سب سے بڑی تعداد پاکستان میں ہے. اسی طرح سے المیہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی بچوں نے جب اور یہ ملک بھر کا مطلب ظاہر ہے ہم ایک ایوریج دے رہے ہیں کہ پاکستانی بچوں نے جب کسی ایسے انٹرنیشنل ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کے لرننگ لیولز کو اسیس کیا جا رہا ہو، تو ابھی بلکہ 4 سال پہلے 2021 میں ٹمس کا جو انٹرنیشنل ٹیسٹ تھا، پاکستانی بچے وہاں اس ٹیسٹ میں پاکستان نے شمولیت کی اور ہم دنیا میں باٹم سے 2nd نمبر پہ آئے، کہ جو دنیا میں ورسٹ ترین لرننگ لیولز تھے اس پہ ہم نمبر 2 پہ تھے. سو ان ٹرمز آف کوالٹی مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہو رہی ہیں جو ہیں. ہم انفیکٹ جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہ بھی اس کا ایک ایویڈنس ہے کہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے، بدحالی ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جب سے ہمارے نئے سیکٹری صاحب آئے ہیں، وانی صاحب، انہوں نے تقریباً ہر اسکول میں مختلف قسم کی لیبس بنائی ہیں، مائنڈ لیبس، میتھ لیب، کروم بکس. آپ دیکھیں بچے خود اپنے لیے خریدتے ہیں، یہاں گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کے لیے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اسمارٹ انٹریکٹیو بورڈز ہیں جہاں بچے مطلب پڑھ رہے ہیں ایزیلی. ٹیچرز کو کلاسز میں LEDs دے دی گئی ہیں، بچے وہاں کچھ بھی خوبصورت جو دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ فارغ وقت میں ہم انہیں سٹوریز لگا دیتے ہیں، کارٹونز لگا دیتے ہیں.
تو بچے وہ بھی دیکھتے ہیں. بکس دی گئیں, لائبریریز دی گئیں, بہت کچھ دیا گیا ہے بچوں کے لیے. کٹس ہیں, اب جو ہم بیٹھے ہیں یہ روبوٹمیا لیب ہے, ٹھیک ہے, جہاں بچوں کو روبوٹس بنانے سکھائے جاتے ہیں. تو جو کام ہے وہ ٹیچرس پہ ابھی نہیں ہو رہا. ٹریننگس تو دی جا رہی ہیں لیکن ٹیچرس کی تعداد بڑھائی نہیں جا رہی. جیسے ہمارا پہلے جب یہ گاؤں میں اسکول بنا تو ظاہر بات ہے تب تعداد کم رہی ہوگی. یہ پرائمری اسکول تھا پہلے, پرائمری سے مڈل ہوا پھر ہائی ہوا. تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ارد گرد بہت سی سوسائٹیز آ گئی, نیو ایئرپورٹ ادھر آ گیا. تعداد بڑھنے کے ساتھ ٹیچرس کی تعداد نہیں بڑھائی جا رہی. ہمارا اسکول جو ہے اس نے مختلف پوائنٹس پہ مطلب مختلف جو ایوارڈس تھے وہ بھی ون کیے ہیں. تو اس میں کوالٹی ایجوکیشن کا بھی تھا, اکیڈیمک اچیومنٹ ایوارڈ تھے. لیکن اگر یہ ٹیچرس کی تعداد بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک کلاس میں 70 بچے ہیں تو یا 80 بچے ہیں تو ہر بچے کے پاس 40 منٹ کے پیریڈ میں آدھا منٹ ٹیچر کے پاس ہے کہ وہ ایک بچے کو دے. تو اگر ٹیچرز بڑھتے ہیں تو ٹیچر زیادہ ٹائم دے سکتی ہے. آپ دیکھیں ایک آئیڈیل جو کلاس اس میں 25 سے 30 بچے ہوں تو وہ بہتر رہتے ہیں. ابھی ہماری سچویشن تھوڑی سی ٹف ہے, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ٹیچرز بھی نئے آئیں گے. ٹیچرز نئے آئیں گے. اور سیکشنز کا ہے ابھی 1 کلاس روم 1 سیکشن ہی ہے جی, تو وہ بھی ظاہر ٹیچرز ہی نہیں ہے تو سیکشنز میں کیسے ڈیوائڈ کیسے بن سکتے ہیں. اور سو میم اس وقت اسٹرینتھ کیا ہے, اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو کیا ہے ایوریج؟ 890 تک اسٹرینتھ ہے. تو 890 ہماری اسٹرینتھ ہے, تو تقریباً 1 اور 75 اس طرح ریشو بن رہا ہے. تو ایک کلاس میں ایک ٹیچر فار 70 to 75 اسٹوڈنٹس. جی. میتھ کیسے پڑھاتی ہیں آپ؟ میتھ اصل میں میری پرنسپل بہت اچھی ہے. بہت سے طریقے میں نے بھی سیکھے ہوئے تھے, کچھ مجھے ان سے کافی سپورٹ ملی کہ اچھے طریقے سے شارٹ ٹائم پہ میں بچوں کو کروا لیتی, مطلب گیم میں. اور سلیکٹیو جو ایشو ہوتے ہیں نا, مطلب جو چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں ان کو پہلے کروا لیتی ہوں تاکہ بچے آسانی سے سیکھ سکیں. پیچھے چونکہ 5th تک بھی ہمارے ٹیچرز جو ہیں بہت اچھے طریقے سے انہیں کروا رہی ہوتی ہیں, تو کافی بہتر طریقے سے بچے کر لیتے ہیں. تو میم ایک چیز تو میم فرزانہ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے وہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ ٹیچرز کو آنے کی ضرورت ہے. اور کیا چیز بہتر کی جا سکتی ہے کوالٹی کو لے کر؟ بلڈنگ تو ہمارے پاس ہے, بس ٹیچرز کی کمی ہے. ٹیچرز کی, اور ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے کس طرح کی ٹریننگز چلتی ہیں؟ یہاں بہت سی ٹریننگ ایسی ٹیچرز کی ہوئی ہیں جس میں اسکلز کے بارے میں بھی تھی اور کافی امپرومنٹ. کچھ تو ہمیں جیسے بی ایڈ میں ہم لیسن پلان یا اس طرح کی کرتے ہیں وہ تو ہم نے کی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ٹریننگ انہوں نے ہمیں دی ہے جس سے بہت سی اسکلز ہم نے سیکھی ہیں. مطلب بچوں کو جیسے آرٹ کے حوالے سے ہے, اسکولوں کی صفائی کے حوالے سے ہے, کلاسز کو بہتر بنانے کے لیے, بچوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم ان کے مختلف چیپٹرز میں سے جیسے نیت والوں نے ہمیں ایک چیپٹر کو 6-7 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے, مطلب تھوڑا وسیع پیمانے پہ کر کے, ٹھیک ہے اس طرح ہمارا ٹائم بچتا نہیں ہے, اس میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. میں یہی لیکن یہ کہ ٹاپک ہم اس میں کلیئر کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی میم کہ ایک تو ہو گیا کہ ٹریننگز آپ لوگوں کو ملتے ہیں, سال میں کتنی دفعہ ایک ٹریننگ سائیکل چلتی ہے ٹیچرز کی؟ میرے خیال سے 6-7 تو چلتی ہے نا. ویسے تو گرمی کی چھٹیوں کے بالکل اینڈ پہ, پھر دسمبر میں بھی, لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ یا کچھ بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر اس کی ٹریننگ ضرور دی جاتی ہیں. اب جس طرح سنگل نیشنل کریکولم آیا تھا تو اس کو کس طرح امپارٹ کرنے اس حوالے سے ٹریننگز ملی تھی ٹیچرز کو؟ اس کے علاوہ ہیڈس کی ٹریننگز ہوتی ہیں. جب بھی کوئی جیسے ابھی انہوں نے اگر نیت کا پروگرام جو KG سے 5 تک ہے تو ٹیچرز کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا, ہیڈس کو بھی اس میں گائیڈ کیا گیا, اور ٹیچرز نے یہ اسکرپٹیڈ لیسنز ہیں, ٹھیک ہے, لیسن پلانز ہیں, تو کیسے پڑھانا ہے, پھر باقاعدہ کوچ آتی ہے ہر ہفتے ان کی جو ان کو باقاعدہ گائیڈنس کے لیے اور کوئی ہیلپ ہے اس کے لیے, سب کچھ مطلب اپ ٹو ڈیٹ ہے, اس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ٹریننگ مل رہی ہے, لیکن مجھے میم آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی میم منزہ کہ
پھر 75 بچوں کے ساتھ 40 منٹ کے پیریڈ میں اٹینڈنس لیتے کتنا ٹائم گزر جاتا ہے, تو پھر وہ وقت کب ملتا ہے؟ میں 100 سے اوپر بچہ ہے, 100 سے اوپر بچے, تو وہ میں گروپس میں ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ چلے 20 بچے ایسے چن لیے جو بلائی بچے ہیں ہمارے جنہیں بہت اچھا آتا ہے, پھر گروپس بنا کے ہم ان کو ٹولیوں کے سر پہ بٹھا کے کروانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے کام تو کروانا ہے, ان بچوں کو بھی اوپر لے کے آنا ہے, تو ایفرٹ تو کرنی ہے, لیکن آئیڈیل ماحول تو نہیں ہو سکتا. بہتر ہے کہ ہمیں ٹیچرز پرووائڈ کریں تاکہ ہم کوئی سیکشن بنا سکیں. ٹھیک ہے, بہت اہم تجویز. ملائکہ آپ کے پاس آتے ہیں. اگر اب آپ بالکل جو ہے نا بھول جائیں جو میمز نے کہا ہے, اب آپ سوچیں ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ اپنے اسکول میں کیا کیا چاہتے ہیں کہ میرے اسکول میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اسکول میں ہوں؟ سب سے پہلے تو اسپورٹس فیسلٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھی, لیکن اتنی نہیں ہے کہ بندہ بہت اچھا کھیلے ان میں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی بچے بریک ٹائم بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں, کرکٹ بھی ہوتا ہے, میچ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھاگتے ہیں, وہ پورے گراؤنڈ کا چکر لگاتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نا بچے ہیں آپس میں 7 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور غلطی سے انہوں نے جب وہ کیا بیٹ کے ساتھ بال کو ٹچ کیا تو ایک بچی کے سر پہ لگ گیا, فورہیڈ پہ. تو جس کی وجہ سے ہماری آہستہ آہستہ چیزیں بند ہونا شروع ہو گئیں. تو ہمیں جس کی وجہ سے اسپورٹس کی فیسلٹیز بہت زیادہ چاہیے. تو آپ کو اسپورٹس کا اکوپمنٹ چاہیے؟ وہ سب کچھ ہے. اچھا, اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی؟ میں وہ بھی ہے, لیکن یہ بچوں کی حفاظت کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے. اسپیس نہیں ہے. اور اسپورٹس کا پیریڈ ہوتا ہے الگ سے؟ پھر ایک اسپورٹس کا پیریڈ بھی چاہیے, ہے نا. جو ہائی اسکول ہیں ان کے پیریڈس زیادہ ہو جاتے ہیں, سبجیکٹ زیادہ ہیں, تو پھر ان کو کبھی جب ٹیچر نہ ہو تو پھر یا کوئی کمپٹیشن ہے اس میں پھر کرواتے ہیں. اور کیا چاہیے ملائکہ؟ اور میم لائبریریز ہیں, لائبریریز کو بھی زیادہ وسیع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وسیع پیمانے میں بنانا چاہیے, کیونکہ اباؤٹ 1000 اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری کچھ بھی نہیں ان کو کہتی. ٹھیک ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بکس ایشو کر سکتے ہیں آپ لوگ لائبریری سے, گھر لے جا سکتے ہیں کتاب؟ میں وہ لے کے جاتے ہیں. لائبریری کا پیریڈ بھی ہوتا ہے. اچھا, لیکن ہفتے میں صرف ایک بار. اچھا, وہ تو کوئی چلے اللہ کا شکر کریں ہوتا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ بھی ختم ہو جائے. پورا ہفتہ ان کے پاس کتاب رہتی ہے تاکہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور کتابیں کس طرح کی کتابیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی لائبریری میں زیادہ ہونی چاہیے؟ میم کہانیاں ہوتی ہیں, مورل لیسنس ہوتے ہیں بہت زیادہ, جن سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہو. یہ سب کچھ ہے ہماری لائبریری میں. کہانیاں بھی ہیں, امپورٹنٹ ٹاپکس بھی ہیں, کیسے زندگی میں رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, سب کچھ ہماری. ناولس بھی ہیں؟ جی وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے کمپیوٹر لیبس بھی ہیں, اور کمپیوٹر لیب میں ہر ٹیکنالوجی ہے, لیکن تھوڑی سی اور ایڈوانس چاہیے. کیا ایڈوانس چاہیے بھائی؟ ہمارے کمپیوٹر لیب کمپیوٹرس بھی ہیں, LEDs بھی ہیں. کمپیوٹر ٹیچر نہیں ہے. کمپیوٹر ٹیچر نہیں ہے. ہاں, تو سب سے اہم بات ہاں کہ کمپیوٹر لیب تو ہے لیکن ٹیچر ہونی ضروری ہے. اور پھر وہ جو میمز نے بات کی کہ ہمیں ٹیچرز اور دیں, تو پھر بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. تو ابھی جو کمپیوٹر لیبز ہیں پھر وہ کس طرح یوٹیلائز ہو رہی ہیں کہ ٹیچر نہیں ہے؟ جیسے ابھی سائنس کی ٹیچر پیریڈ لے رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوڈنگ فیلو آتے ہیں, تو سارے بچے جو ہیں اس وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر. ٹھیک ہے. لیکن کمپیوٹر پیریڈ سیپریٹلی ہے بچوں کا بھی؟ 6 to 8 جو ہے وہ ان کا سبجیکٹ ہے, اور باقی جو ہے کوڈنگ فیلو پڑھاتے ہیں پرائمری اسکول کو. جو ہمارا ہائی سیکشن ہے اس میں 9-10 کے لیے کمپیوٹر کلاسز کے لیے نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے. تو اگر ان کو میٹرک میں یعنی کوئی بچی یہاں پہ پھر میٹرک میں تو کمپیوٹر نہیں لے سکتی, سبجیکٹ نہیں لے سکتی, تو یہ ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. اور جو کوڈنگ فیلوز ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں؟ یہ ناسٹ یونیورسٹی اور FD نے. ہاں, تو مطلب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو اپنی اپنی کلاسز میں اپنے کام میں واپس جانا ہے. بس میں آخری سوالوں کی طرف آتی ہوں. میم, اگر آپ کو کوئی ایسی, کہ میرا سوال آپ تینوں سے ہوگا کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کو بہت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں, بہت دفعے ہمیں, بلکہ ایک دفعہ ایک پارلیمنٹری سیکٹری تھیں, ان کا ٹیکسٹ آیا کہ وہ پوڈ کاسٹ میں فلاں چیز سنی ہے تو اس حوالے سے مجھے اور بتاؤ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بات کس کے کان میں شاید پہنچ جائے اور کوئی فرق واقعتاً پڑ جائے. تو اگر آپ کو کچھ کور ڈیمانڈز رکھنی ہو کہ یہ بیئر منیمم ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو اور ٹیچرس چاہیے, لیکن اینی تھنگ بیئر منیمم جو آپ چاہیں کہ ڈیسیجن میکرز تک پہنچے, تو وہ کیا ہوگا؟
جیسے بچوں نے کہا کہ ہمیں کھیلنے کی فیسلٹی نہیں ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکول اور بھی اپ گریڈ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے اسکول کے آگے ہی ایک جگہ خالی تھی، پلاٹ تھا، جس نے ایک جو پی ٹی اے ممبر تھا ہمارا پرانا، اس نے یہ والا بھی ایریا انہوں نے ہی، زیادہ تر جو گاؤں ہیں ادھر لوگوں نے ہی ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں زمینیں، تو یہ ایریا بھی انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آگے پلاٹ بھی دیں گے جہاں لوگ گند ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ بچوں کے ساتھ مل کے صفائی بھی کی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جو پلاٹ ہے ہمیں اسکول کے لیے ملے تاکہ ہمارا اسکول کا گراؤنڈ بھی بڑا ہو جائے اور کمرے بھی بن جائیں، لیکن وہ لوگ تھوڑے سیاسی والے ہیں تو ہمارے ذرا مسائل ہیں۔ تو آپ کو بیسکلی تو اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سا اور کشادہ جی، اسکول کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے کام کا نہیں ہے لیکن ہمارے کام کا ہے، ہمیں چاہیے۔ میم یہی سوال آپ سے کہ اگر آپ ڈیسیجن میکرز تک کچھ پہنچانا چاہتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ یہ کہ تھوڑی سی جگہ ہمیں کھلی دے، اور جس طرح میڈم نے کہا کہ 7 پلاٹ ہے، تو اگر یہ لوگ نہیں دے سکتے تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوشش کرے اس کو۔ ٹیچرز تو وہ ہمیں دے نہیں رہی فی الحال، تو کوشش کریں ٹیچرز بھی دیں۔ جیسے کمپیوٹر کے لیے نہیں ہے، اتنا زیادہ کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیا فائدہ جب ان کو سکھانے والے ہی کوئی موجود نہیں ہے، تو ان چیزوں کا فائدہ تو کوئی نہیں نا، اتنی فیسلٹیز دے دے اور وہ ہم اویل ہی نہ کر سکیں۔ اور میم ان ٹرمز آف فنڈنگ آپ لوگ سیٹسفائڈ ہیں جو اسکول کو اینیول فنڈ ملتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تو جس اسکول میں جاتے ہیں اس حوالے سے بہت ڈیمانڈ سنائی دیتی ہے کہ اسکول فنڈ بڑھا دیں خدا کے واسطے۔ مینیج کر رہے ہیں، مینیج کریں، ٹھیک ہے۔ ملائکہ آپ کے پاس بیٹا کیا ڈیمانڈز رکھنا چاہتی ہیں آپ؟ میم یہ جو آؤٹ آف اسکول گرلس ہے نا، ان کے لیے جو کورس ہے وہ شروع سے اردو میں نہ ہو، جیسا نارمل پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے ویسا ہی ہو، انگلش میں بھی ہو، تاکہ آگے جا کے ان کو دوبارہ ایسی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ان کو دوبارہ اسکول چھوڑنا پڑے جب وہ مین اسٹریم میں جائیں۔ ملائکہ آپ شروع سے مین اسٹریم میں تھیں؟ یس میم۔ ہاں، تو اور پھر آپ مین اسٹریم بچیوں کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شروع سے مین اسٹریم سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ میم ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے ٹیچرس کی یہی ایک فرمائش ہے ہماری، اور دوسرا یہ کہ ٹیچر کا بھی بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو اگلے اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ ہم نے آگے جا کے کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا۔ تو آپ چاہ رہے ہو کہ کاؤنسلنگ، کریئر کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے، جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس تو سب سے جو مزے کا سوال آتا ہے، بچیاں کہتی ہیں یہ میتھ کیوں پڑھتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا آگے جا کے؟ بس ہم نے سیکھ لیا نا پلس مائنس کرنا، تو پیسے مینیج کرنے آ گئے، اس کے آگے کیوں یہ الجبرا کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے نا؟ تو یہ بتانا بڑا اہم ہے کہ کیوں ہے الجبرا، کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ میم ہم لوگ ابھی بچوں کے تعلیم تک جو رسائی کے مسائل ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پیرنٹ ٹیچر، یہ جو پی ٹی ایز ہوتے ہیں، پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشنز یا ایس ایم سیز، یہ کس حد تک فنکشنل ہیں اور کس حد تک کوآپریشن ہے والدین کی آپ لوگوں کو؟ کوآپریشن تو ظاہر سی بات ہے، یہ زمین اگر آپ دیکھیں تو ایس ایم سی نہیں دی ہے، گاؤں والے چاہتے ہیں کہ اسکول کے مطلب اچھا ہو، لیکن اب حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہی لوگ تھوڑے سے اچھے ہوتے جاتے ہیں وہ پھر زمینیں ذرا مہنگی ہو گئی ہیں نا، تو لوگ نہیں دینا چاہتے، یا اگر کوآپریشن کی بات آئے تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سی ایس ایم سی ہے، ہر وقت وہ چینج ہوتی رہتی ہیں نا، ٹھیک ہے، 2 سال کا ان کا ٹینیور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تو پھر جو لوگ آتے ہیں اس حساب سے ان کا کیا مزاج ہے، تو پھر وہ بدلتا ہے۔ ہم کام لیتے رہتے ہیں جن سے ہم لے سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے آ جاتے ہیں جو نہیں کر سکتے، پھر تھوڑے سے مسائل رہتے ہیں۔ اور میم منظر، جو پیرنٹس کی کوآپریشن، بچیوں کو ٹائم سے اسکول بھیجنا، چھٹیاں نہ کروانا، ہوم ورک کروانا، اس حوالے سے کچھ سپورٹ رہتی ہے والدین کی طرف سے؟ تقریباً اس حوالے سے رہتی ہے، کچھ کلاسز کے مطلب جیسے کچھ بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ میں نہیں بھی ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے، وہ ٹیوشن کے حوالے سے والدین ان کو ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ اسکول سے جو سیکھ کے جاتے ہیں نا، اگر اسی کو وہ خود بھی کریں یا والدین تھوڑی سی توجہ کے ساتھ دیکھ لینا تو انہیں کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ والدین کی کیپیسٹی ہے گاؤں کے اندر کہ وہ ایک شاید کچی تک تو وہ بچوں کی، لیکن وہ خود کیا اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ وہ بچوں کو ہوم ورک میں، باقی چیزوں میں مدد نہیں، مائیں اگر دیکھ بھی لینا، ہاں
کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. تو میرے حال میں وہ تھوڑا بہت پوچھے گا, باقی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, چچا ماموں, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے تب اسے ٹیوشن بھیجا جائے, نہیں تو بچہ خود کلاس میں اتنا کر کے جاتا ہے. چھوٹی کلاسز کی میں بات تو نہیں کرتی, وہ چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن 3, 4, 5 میں جو بچے یا اس سے اوپر جاتے ہیں, روز کا روز اگر کریں تو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میم ادروائز کوآپریشن مل رہی ہوتی ہے والدین کی طرف سے کہ اگر کوئی بچی چھٹی کر رہی ہے زیادہ یا نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں؟ بالکل گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں. تو ہمیں بعض دفعہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ گھر والے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بھی ہم ایک اسکول میں راول پنڈی میں تھے, انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بدتمیزی کرتے ہیں, تو ہم گھبراتے ہیں فون کرتے ہوئے, لیکن بہرحال ہمارا کام ہے تو ہم کرتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل تو نہیں آتے؟ فی الحال میرے سامنے تو ایسا کوئی نہیں آیا, لیکن یہ کیا طریقے سے ہی بات کرنی ہوتی ہے. والدین کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھیجیں گے. نہیں بھیجیں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں فون کر کے بتانا پڑتا ہے. خواری تو ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے, بار بار بتانا پڑتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ سب کا جو آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ شامل رہے. میم فرزانہ, میم منزہ اور ملائکہ کے ساتھ جو ہم نے آج گفتگو کی ہے, یہ گفتگو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پورے سیزن کے جو 12 ایپیسوڈ ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم گفتگو یہ تھی. اور وہ اس وجہ سے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کا محور یہی رہا ہے کہ بھئی تعلیمی نظام میں پیسہ کہاں سے لانا ہے, جو تعلیمی ایمرجنسی ہے. ہم ان اے وے میکرو لیول بڑی بگر پکچر باتیں کر رہے تھے, لیکن یہ جو جب تک ہم مائکرو لیول کے مسائل کو سامنے نہیں رکھیں گے, ہم ان مسائل کا تجزیہ نہیں کریں گے, ان مسائل کے بارے میں ان لوگوں سے نہیں سنیں گے جو فرنٹ پہ ان مسئلوں کو ڈیل کر رہے ہیں, تب تک ہم بگر پکچر کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میرے لیے آج کا سب سے بڑا ٹیک اوے یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اگرچہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, وہی ایشو ہم نے یہاں پہ بھی سنا کہ 75 بچے اور ایک ٹیچر, تو یہ ٹیچر کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو از سم تھنگ جس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہمیشہ سے جو روش پبلک اسکولز میں چل رہی ہے کہ 1 کلاس 1 سیکشن, دیٹ نیڈس ٹو چینج. یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو بہت اب سننے کو مل رہی ہے کہ سیکشنز میں ڈیوائڈ ہونے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کلاس رومز کو, تاکہ ایک کلاس میں 25 سے زیادہ بچے بچیاں نہ ہوں. سو دس از ون تھنگ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے اسکول بناتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو اگر بعد میں اس انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہو, اسکول کے میدان کو کشادہ کرنا ہو, تو کیا گنجائش ہے اس پلاٹ کے اندر, اور اگر نہیں ہے تو پلان بھی ہونا چاہیے. بیکاز بچوں کی تعداد تو بڑھتی جائے گی ہر سال, اور جس طرح ہم ایک کلاس میں 70-75 بچوں کو بٹھا تو رہے ہیں زبردستی, اسی طرح جب یہ بچے بریک ٹائم میں ریسیس میں باہر آتے ہیں, یہ کہاں کھیلیں گے, ایک دوسرے کے سر پہ چڑھے ہوتے ہیں. تو اگین جو ان کا حق ہے کھیلنے کا, کودنے کا, فزیکل ایکٹیویٹی سے سیکھنے کا, وہ حق بھی ہم اچھے سے پورا نہیں کر پا رہے. گفتگو میں اور بہت ساری باتیں تھیں. آئی ہوپ ہر ایک نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ چنا ہوگا. ویل بی بیک انشاءاللہ ویری سون ود another episode. Thank you so much.